बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में सबसे कम खर्च किया जाता है तालीम और सेहत पर, और दुनिया के वो महज़ब मुआशरे जिनको हम तरक्की पसंद दुनिया के ममालिक कहते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है बुनियादी सेहत की सहूलियात और तालीम पर। इसी वजह से शायद वो मुआशरे हमसे बहुत बेहतर हैं और वो मुल्क हमसे बहुत बेहतर हैं। पाकिस्तान में कैसे सारे सिस्टम को रिवैम्प किया जाए, ये एक लंबी और तवील बहस है। लेकिन जब पेंडेमिक यानी कि कोविड जैसे पेंडेमिक दुनिया को हिट करते हैं तो फिर हमारे निज़ाम एक्सपोज होते हैं। पाकिस्तान का निज़ाम भी बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ। इस निज़ाम में क्या कमज़ोरियाँ हैं, कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है। और सिर्फ पाकिस्तान जैसे ममालिक नहीं, दुनिया के कई ऐसे ममालिक थे जिनके हेल्थ सिस्टम्स में शायद उतनी कैपेसिटी नहीं थी जो इस तरह के अमराज को और इस तरह की वबाओं को डील कर सकें, हैंडल कर सकें। तो एक जनाब ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी का एक इनिशिएटिव है, पाकिस्तान इस वक्त उसको चेयर करता है और उसमें 70 से ज़ायद ममालिक और आलमी तंजीमें हैं जिन्होंने फ्रेमवर्क पर दस्तखत किए हुए हैं। इसके तहत एक 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस, सेहत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पाकिस्तान में किया जा रहा है। इसका एजेंडा क्या है, कैसे वबाओं से बचने के लिए और इन्फेक्शन से बचने के लिए सारी दुनिया को तैयारी करनी चाहिए, कैसे गरीब ममालिक की कैपेसिटी को बेहतर किया जा सकता है, कैसे इन ममालिक को फ़ंड किया जा सकता है। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी है निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान को। उनसे हम बात करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपके सामने एक बहुत ही अहम केस रखेंगे, तैयबा गुल हरासानी केस, जो कई सालों से एक ऐसा मामला है जिस पर बहुत सारे अबहाम, बहुत सारे शूक व शुबहात, बहुत सारे सवालात और संजीदा सवालात हैं। किस तरीके से मुबैना तौर पर चेयरमैन नैब ने अपने पास एक आने वाली साइल खातून को हरासा किया, कैसे उनको विक्टिमाइज़ किया गया, फिर उस विक्टिमाइजेशन के ख़िलाफ़ जब वो उस वक्त की हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पास गई, कैसे वज़ीर आज़म हाउस में उनको हब्से बेजा में रखा गया मुबैना तौर पर, कैसे उनको वहाँ पर मज़ीद हरासानी का सामना करना पड़ा, उनकी गिरफ़्तारी हुई और नैब ने उस गिरफ़्तारी के दौरान उनके साथ ज़्यादती की नैब की टीम ने। ये सारा मामला अब दब गया कारपेट के नीचे, जैसे पाकिस्तान जैसे माशरों में इस तरह के मामलात को दबा दिया जाता है और ख़वातीन की तरफ से जब इस तरह के इल्ज़ामात लगते हैं उनकी किरदार कुशी भी की जाती है। तैयबा को भी ऐसी किरदार कुशी का एक लंबे अरसे तक सामना रहा। उन्होंने मोतसिब में भी अपनी दरख्वास्त दी, पीडीएम की हुकूमत में एक ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया गया उनके सारे मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, लेकिन उनको कहीं से भी इंसाफ नहीं मिला। पीएसी में भी वो गई और वहाँ पर जो नैब है उसने जाके स्टे ले लिया और ये कहा, अदालत में जाके उसको चैलेंज किया और स्टे ले लिया और ये कहा कि उन्होंने अपने मैंडेट से बढ़ के नैब क्या जो ये मामला है इसको टेकअप किया है। अब एक बार फिर ये केस दोबारा से मीडिया की जीनत बना हुआ है क्योंकि जो मुतसिब है हरासानी का, वहाँ पर इनकी दरख्वास्त पर सुनवाई हो रही है। 2022 में उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी लेकिन बदकिस्मती से उस पर कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकी थी। अब एक अहम पेश रफ्त में जो बहुत ही मुतनाज़ किस्म के चेयरमैन नैब हैं जावेद इकबाल साहब, वो और उस वक्त की जो उनकी सारी टीम थी जिस पर तैयबा गुल साहिबा के इल्ज़ामात हैं, उनको जवाब तलबी के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। 16 जनवरी को उनको ज़ाती हैसियत में बुलाया गया है और ये 12 अफराद हैं जिनको ये नोटिस जारी किए गए हैं। तो इस केस से अब तैयबा गुल साहिबा को कितनी तवक्को है इंसाफ की, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में उसके लिए हम बात करेंगे। पहले चलते हैं जी, डॉक्टर नदीम जान हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी फ्रेमवर्क क्या है और ये जो 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस हो रही है इसका एजेंडा क्या और कैसे पाकिस्तान को इससे फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया और ये बड़ी अहम एक कॉन्फ्रेंस का आप इनेकाद करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि है क्या, इसका एजेंडा क्या है और ये जो GHS फ्रेमवर्क है ये क्या है। बहुत शुक्रिया तंजीला। ये जो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी का एजेंडा है ये पैंडेमिक के दौरान तो ऊपर चढ़ जाता है और दुनिया की नज़रों में आ जाता है, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट भी आ जाती है और तेज़ी भी आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो रिसेशन फेज़ में चली जाती है पैंडेमिक तो फिर ये नीचे चला जाता है। तो हमने ये सोचा कि इसको एक सस्टेन्ड एडवोकेसी कंटिन्यूड इसकी होनी चाहिए और इसी वजह से हमने ये ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट का इनेकाद किया है पाकिस्तान में, जो 10-11 जनवरी को इधर हो रहा है और जिसमें बहुत सारे ममालिक, बहुत टॉप लेवल के एक्सपर्ट और इंटरनेशनल बॉडीज़ इसमें आ रही हैं। वो मिलजुल के एक लाएहमल तय करेंगी कि किस तरह हमने मिल के पैंडेमिक को प्रिवेंट करना है, डिटेक्ट करना है और रिस्पॉन्ड करना है, ख़ास करके लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़। वबा से लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, उनके इंडिकेटर्स वैसे भी ख़राब होते हैं, उनके निज़ाम में वैसे भी बहुत सारी पेचीदगियाँ और ख़ामियाँ होती हैं। जैसे ही पैंडेमिक आ जाती है वो बिल्कुल पैरालाइज़ कर लेती है।
تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ادھر سے ایک چارٹر ہم سائن کر سکیں مل کے سب، جو کہ پھر ٹھہرا سکے ڈونرز کو، رچ کنٹریز کو اور انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز کو، کہ وہ وبا کی صورت میں ریسورسز، ایکوپمنٹ، ویکسین اور فائنینسز وہ لو اینڈ مڈل انکم کنٹریز کو ان کی ضروریات کے مطابق دے سکے، تاکہ وہ بھی اس وبا سے اسی طرح نبرد آزما ہو سکے جس طرح کے امیر ممالک ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک فرسٹ ٹائم ہم نے انیشیٹو لیا ہے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ یہ پھر بھی چلتی جائے۔ بے شک لیڈرشپ کسی دوسرے ملک کے پاس چلی جائے، ابھی تو ہم چہرے ہیں گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی ایجنڈا کے، لیکن ہم اس کا ساتھ دیں گے تاکہ دنیا میں جو وبا سے نقصان ہوتا ہے اکانومیز کو، ہیلتھ کو، سسٹمز کو، پولیٹیکل سسٹم کو، ایئر فیئر کو، ٹریڈ سسٹم کو، وہ نہ ہو سکے۔ تو اس کے فریم ورک میں کچھ اس کی آؤٹ لائن بھی آپ نے بنائی ہے؟ ایک تو ہو گیا کہ آپ اکٹھے تیار ہوں، دنیا تیار ہو، اور جو اسپیشلی غریب ممالک ہیں یا جہاں پہ شاید ہیلتھ سسٹم مضبوط نہیں ہے وہاں پہ ان کو سپورٹ ملے جب کوئی پینڈیمک ہٹ کرے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے ایجنڈا میں کچھ ہے، کوئی لانگ ٹرم جو آپ کہیں کہ کنٹینیوس جو چیزیں ہوں گی؟ جی بالکل۔ ایک تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس چارٹر میں ایگری کر جائیں سارے، وہ فریم ورک تو ہم نے تیار کیا، لیکن وہ تو کنسنسس سے سائن ہوگی کہ ہم ایک گلوبل پینڈیمک فائنینسنگ فیسلٹی بھی کریٹ کر سکیں، جو کہ فاسٹ ٹریک کرے فنڈنگ کو، وبا سے پہلے بھی جب ٹریگرز آ جاتے ہیں اور وبا کے دوران بھی ان ممالک کو جہاں پہ ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور دوسرا ہماری کوشش ہے کہ جو پیٹنٹ ہے جس پہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس WTO کے تحت وہ اس پہ لاگو ہوتے ہیں اور وہ اس کو اون کرتے ہیں، منوپلی ہوتی ہے اس کی کریٹر کی، تو وہ منتقل کیا جا سکے اس کنٹری کو جس کے پاس ویکسین بنانے کی استعداد ہو، تاکہ ویکسین کی اسکیل اپ ہو جائے، پروڈکشن بھی، اور وہ ان کو بھی آبادی کو، غریب ممالک کی آبادی کو بھی اسی تناسب سے مل جائے جہاں پہ اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تیسری یہ ایک ایڈوکیسی ہے، اور ایڈوکیسی نہ صرف ہیلتھ کے حوالے سے ہے بلکہ گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی کا ایجنڈا بڑا براڈ ہے۔ اس میں کلائمیٹ چینج بھی ہے، اس میں نیوٹریشن اینڈ فوڈ سیکیورٹی بھی ہے، اس میں کیمیکل وارفیئر بھی ہے، اس میں آپ کی سرویلنس بھی ہے، اور پبلک ہیلتھ ایمرجنسی رسپانس بھی ہے۔ تو ہمارے جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان پہ جو اثر ہوا ہے، اور جو فلڈز میں ہم نے دیکھا ہماری کتنی 1700 سے وہ ہماری جانیں ضائع ہو گئی، 33 ملین پاپولیشن ڈسپلیس ہو گئی، $30 بلین کا لاس ہوا، تو ہمارے ساتھ تو جنیوا میں کمٹمنٹ ہو گئی، لیکن ہم اسی مومنٹم کے ذریعے نہ صرف اپنے لیے بلکہ باقی بھی جو ممالک ڈسپروپورشنیٹلی کلائمیٹ چینج سے افیکٹ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ایڈوکیسی کریں گے، تاکہ وہ فنڈنگ کلائمیٹ فنڈ ہو، گرین کلائمیٹ فنڈ ہو یا باقی ریسورسز ہو، ان سے ان کے سسٹم میں آ سکے۔ اچھا، میں ابھی آپ سے کلائمیٹ چینج کا ہی پوچھنے لگی تھی کہ ظاہر ہے پاکستان اس وقت بڑا متحرک ہے کلائمیٹ جسٹس کے حوالے سے، کافی ساری جگہوں پہ فورم سے پاکستان نے اپنے آپ کو بڑا امپریسولی نمائندگی بھی کی، اپنا کیس بھی پٹ کیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایجنڈا کہیں پہ آئسولیٹ ہو جاتا ہے جب آپ اس کے جتنا بھی اثر اس کا ظاہر ہے ایک معیشت پہ اثر ہے، ایک اس کا ہیلتھ سسٹم اور ہیلتھ انڈیکیٹرز کے اوپر، اور ظاہر ہے ہمارے ہاں ویسے بھی آپ کو پتہ ہی ہے جو انوائرمنٹ ہے اپنی صحت کو لے کے پاکستان جیسے ملکوں میں اویئرنیس بہت کم ہے، تو جو ماحولیاتی تبدیلیاں وہ بھی اس سارے ہیلتھ سسٹم پہ مسلسل اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں، تو کیسے ان کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے تاکہ جہاں پہ بھی بات ہو رہی ہو ایک پورا امپیکٹ جو اس پورے معاشرے پہ ہو رہا ہے اس کی بات کی جا سکے؟ پاکستان کے لیول پہ تو ہم نے ایک کلائمیٹ ریزیلینٹ ہیلتھ سسٹم کا فریم ورک کا فکشن بنایا ہوا ہے، اور وہ ہم نے رول ڈاؤن کیا ہوا ہے تاکہ ہمارا سسٹم وبا کی صورت میں، کلائمیٹ چینج کے آفٹر ماتھ کی صورت میں محفوظ رہے ان کے نقصانات سے۔ لیکن یہ سسٹم اور یہ فریم ورک ہم چاہتے ہیں کہ باقی ممالک بھی بنا سکے، تو جو ایکسپرٹیز ہیں، جو نالج ہیں، جو بیسٹ پریکٹسز ہیں، وہ اسی سمٹ میں ڈسکس ہو جائیں گی، اور کراس فرٹیلائزیشن کے نتیجے میں ایک سنتھسس بن جائے گی، اور وہ پوری ممالک اس پہ ایگری کریں گے، اور ہر ملک اپنی ضروریات کے مطابق وہ فریم ورک بنا سکتا ہے، اور اس کے اوپر وہ امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے، تاکہ کلائمیٹ کی وجہ سے جو ہیلتھ سسٹم پہ ایفیکٹس ہوتے ہیں اس کا مداوع کیا جا سکے۔ اور جو ویکسینیشن کا پروسیس ابھی ہم نے دیکھا تھا کووڈ میں بھی، ظاہر ہے مختلف صرف کچھ ممالک تھے جہاں سے ویکسین جہاں پہ تیار ہو رہی تھی، اور پھر اس کی جو ایکسیس ہے عام آدمی تک، یا جو غریب ملک تھے یا دور دراز کے ملک تھے، وہاں پہ بڑا مشکل تھا، وہ بڑا چیلنجنگ تھا، اس کے لیے بھی آپ لوگ اس میں ڈسکشن کریں گے؟
بالکل جی تنزیلہ، بہت امپورٹنٹ ویکسین ایکویٹی تو اس کا مین تھیم ہے، اور یہ ٹو بی آنیسٹ اس کا جو ہم نے سوچا جو شروع میں وہی بیسس بھی ویکسین ایکویٹی تھی۔ کووڈ میں ہم نے دیکھا جو صورتحال کی غریب ممالک کو 20% ویکسین بھی نہیں اویلیبل، اور امیر ممالک کو ان کی ضروریات سے 3 گنا زیادہ اویلیبل تھی۔ تو ہم وہ ٹرکل ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں اور وہ ایکویٹی لانچ کرنا چاہتے ہیں کہ ایکویٹی بیس ویکسین ڈسٹریبیوشن ہو، ایکویٹی بیس کیپیسٹیز کی ڈسٹریبیوشن ہو، اور ایکویٹی بیس آپ کی ریسورسز اور فائنینسز کی ڈسٹریبیوشن ہو۔ کیونکہ ہماری جو نیریٹیو تھی کووڈ میں جو ہم ہی نے بنائی تھی، نو ون از سیف انٹل ایوری ون از سیف۔ تو اگر کسی کو یہ فخر ہے کہ ہمارے سسٹم بڑے اسٹرانگ ہے تو ہمیں نہیں ہے ضرورت کسی دوسرے ملک کی کیپیسٹی بڑھانے کی، تو یہ وائرس جو ہے اس کے پاس ایسا ویزا ہوتا ہے کہ یہ ہر ملک اور ہر بارڈر کو کراس کر سکتا ہے، تو اور ان کی آبادی میں یہ صلاحیت سے پھیل سکتا ہے اور نقصان پہنچا سکتا ہے، جو کووڈ میں ہم نے ڈیولپ کنٹریز میں بھی دیکھا۔ باقی پینڈیمک اللہ نہ کرے، لیکن پینڈیمک کسی نہ کسی شکل میں آتے رہیں گے۔ ہمیں نبرد آزما ہونا ہے، ہمیں اس کے لیے پریپیئرڈ ہونا ہے، ہماری ڈیٹیکشن اور رسپانس کی کیپیسٹی ایکویٹی بیسڈ ہو کہ پوری دنیا میں ایک ہو، اور وہ اسی سے ہماری جو ابھی تھیم ہے اسی سمٹ کی وہ ہے ٹوگیدر فار اے ہیلدی پلانٹ، کہ ہم مل کے یونین میں یونٹی کے ساتھ ایک سیکیور اور ہیلدی پلانٹ بنا سکیں گے اگر ہم مل کے کام کریں، مل کے سوچیں اور ایک دوسری کی بات سنیں، اس میں نہ پالیٹکس ہو۔ تیسرا جو بڑا تھیم ہے اس کا وہ ہے ہم ہیلتھ کو اے پولیٹیکل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ میں نے ہر کانفرنس میں جب انٹرنیشنل لیول کی میری ہوئی ہے، خواہ وہ گلوبل نیوٹریشن سمٹ ہو، خواہ وہ COP 28 ہو یا WHO کی سمٹس ہو، اس میں ہم نے یہی ایجنڈا لیا۔ خاص کر کے میں عرض کر لوں جب آپ غزہ کے تناظر میں، اے پولیٹیکل کہتے ہیں جی، غزہ کی بات بھی کر لیجئے مکمل، پہلے غزہ کی کر لیجئے، پھر میں اے پولیٹیکل کو آپ ذرا الیبوریٹ بھی کر دیجئے۔ what do you mean by اے پولیٹیکل؟ جی میں عرض کرتا ہوں۔ غزہ میں ہم نے دیکھا کہ ایک تو تباہی ہو گئی ان کے سسٹم کے، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، دوسری بات یہ تھی کہ وہ ہیلتھ سیکٹر کو تباہ کر رہے تھے، ان کو بھی بمپ کیا جا رہا تھا، ہمارے ایمبولینسز کو، ورکرز اور ہاسپیٹلز کو، اور ہمیں ایکسیس نہیں دیا جا رہا تھا کہ جو مریض ہیں، جو زخمی ہیں، ان کا علاج ہو سکے اور وہ ریہیبلیٹیٹ ہو سکے، وہ ریکور ہو سکے، نہ میڈیسنز کی، نہ اس طرح کی ہیومن ریسورس کی۔ تو وہ ایک پولیٹیکل ڈائمنشن تھی اس کی کیٹاسٹرفی کی، جس کی ہم نے بھرپور مذمت کی ہے، اور ہماری یہ کوشش تھی اسی وقت سے، جیسی ہم نے دیکھا کہ غزہ میں جو ہو رہا تھا، WHO کے فورم پہ ہم نے کہا کہ ہیلتھ کو آپ اے پولیٹیکل کر لیں، یعنی ہیلتھ کا کسی کرائسس کے ساتھ، کسی ایتھنیسٹی کے ساتھ، کسی پولیٹیکل ایشو کے ساتھ اور کسی ریس یا ریلیجن کے ساتھ اٹیچ مت کرے۔ ہیلتھ کو پیشنٹ اور وکٹم کے تناظر میں دیکھیں، اور جو بھی وکٹم ہو، جو بھی پیشنٹ ہو، اس تک ہیلتھ سروسز کی ایکسس کو انشور کیا جائے، خواہ وہ کنفلکٹ ہے، خواہ وہ آپ کی پولیٹیکل ٹسلز ہیں یا آپ کی دوسری ریولریز ہے۔ تو غزہ میں تو یہ بہت فٹ آتا ہے کرنٹ سینیریو میں، لیکن یہ کسی بھی کنفلکٹ میں یا پولیٹیکل ٹرمائل میں یا کسی بھی ادر کنفلکٹس میں ہیلتھ کو ہم اگر اے پولیٹیکل، اور ہمارے اپنے سسٹم میں بھی اگر ہیلتھ کو ہم سائڈ پہ رکھ کے ایک ٹیکنیکل ہیومینیٹیرین ونڈو پرسپیکٹیو سے دیکھیں، تو کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ جو بھی آ جاتی ہے وہ ہیلتھ کی پالیسیوں میں تسلسل جاری رکھے، اس کو اپنے پالیٹکس کے لیے یا اپنے انٹرسٹ کے لیے استعمال نہ کرے۔ یہ ہماری کوشش ابھی اس ملک میں بھی، ہمارے اپنے ملک میں بھی جاری رہے گی کہ یہ ہم انشور کر سکیں کہ آنے والی گورنمنٹ ہماری جو انیشیٹوز ہے جو ہم نے لیے ہیں، جو فارما پارک ہے یا گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی کا ہے یا ہماری پولیو کے اوپر ہے یا ہماری جو ریویمپ پرائمری ہیلتھ کیئر پروگرام ہے، یا جو ہم یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام لانا چاہتے ہیں، جو کہ ہم ایک کرنا چاہتے ہیں، ہم نے کام اس پہ شروع کیا، یہ کنٹینیوٹی رہے، اور وہ بے شک کریڈٹ لے لے، لیکن وہ اپنی کریڈٹ اس سے اٹیچ نہ کرے کہ کسی اور کا پروگرام بند کر کے کسی۔ اچھا، میں صرف ایک بریک لے لوں، میں بریک کے بعد واپس آؤں گی۔ اس میں جو انٹرنل ہیلتھ سسٹم ہے پاکستان کا، اس کو مضبوط کرنے کے لیے بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس کے لیے آپ کے پاس اس انیشیٹو میں کیا اس کی بھی گنجائش ہے کہ ملک کے اندر کا جو نظام ہے اس کو کیسے ایٹ پار لایا جائے، کچھ اس پہ بات کرتے ہیں جی۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और बात हम कर रहे थे डॉक्टर साहब, जो पाकिस्तान का अपना निज़ाम है इसको कैसे मजबूत किया जा सकता है, उस हवाले से भी मुझे बताइएगा कि इस कॉन्फ्रेंस में कोई बातचीत होगी, इसके लिए भी कोई एजेंडा में पॉइंट्स हैं, या अदरवाइज़ आप क्या सोचते हैं कि क्या पाकिस्तान को करना चाहिए? जी, आपने एक दूसरी वैलिड पॉइंट की तरफ वो हमारी वो तवज्जो मबज़ूल करवाई है, और वो इसका हिस्सा है। वो है हेल्थ केयर फाइनेंसिंग फॉर पैंडेमिक, कि जो फाइनेंसिंग है नेशनल स्टेट्स वो बाउंड हैं कि वो फाइनेंसिंग 5% ऑफ जीडीपी वो एलोकेट कर ले अपने हेल्थ सेक्टर को। अमीर ममालिक तो 15%, 10% भी कर लेते हैं, हमारे यहाँ 1% है। हाँ, और हमारी एडवोकेसी इसी रिजीम में भी यही रही है कि हम ये 2% तक तो एटलीस्ट ले जाए। उस दिन सेनेट में भी मैंने अपनी सबमिशन कर दी कि गवर्नमेंट जो भी आ जाए उनके साथ हम कंटिन्यू करेंगे कि ये जीडीपी एलोकेशन टू हेल्थ सेक्टर वो काइंडली इंक्रीज़ कर ले, ये बहुत कम है। अच्छा, इसमें जो हमारी समिट में इस पे हमें गाइडलाइन देंगे 2-3 बातों पे। एक तो ये जो मैंने यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस की बात की, पाकिस्तान में जब ये हेल्थ इंश्योरेंस का निज़ाम आया तो सूबों में उसमें मुख्तलिफ शक्ल में था। केपी अपना कर रहा था और सिंध में था नहीं, बलूचिस्तान में फेडरल अपना थी। तो हम चूँकि हमारे साथ सूबे मुकम्मल ताउन में है, कोऑर्डिनेशन में है, हमने उनको कंसल्ट किया और हम एक निज़ाम ऐसा लाना चाहते हैं कि ये पूरे मुल्क में एक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोग्राम हो। उसमें गरीब तो मुकम्मल तौर पे फ्री हो, जो 20-30% हमारी पॉपुलेशन के बनते हैं, और उसमें जो अमीर है या जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अपनी इस्तात के मुताबिक हेल्थ सर्विसेज और हेल्थ सर्विसेज की ग्रेड्स के मुताबिक वो परचेज़ कर सके, यानी वो उसमें अपना हिस्सा डाल सके। तो ये एक सस्टेनेबल निज़ाम होगी। ये जो पिछला निज़ाम था कि हर एक को ब्लैंकेट कवरेज दी गई थी और इसका मिसयूज़ भी हमने देखा, वो सस्टेनेबल किसी सूरत है नहीं। ख़ास करके हमारे वसाइल के जो वो है पोजीशन है उसके लिए तो बिल्कुल वो फिट ही नहीं कर सकते, आप नहीं चला सकते। तो जब ये लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, हमारे अवाम कंट्रीब्यूट करेंगे, हमारी सर्विसेज भी बेहतर हो जाएगी, पब्लिक सेक्टर भी बेहतर हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर भी, और ये प्रोग्राम चलता जाएगा। एक आखिरी जो मैं आपसे बात पूछना चाहती हूँ, हम एक बार फिर कोविड के किसी वेरिएंट की बात सुन रहे हैं पाकिस्तान में, कुछ बताइए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये अफवाह है, या कुछ लोगों का ख्याल है कि इंतखाबात पे असरअंदाज होने के लिए कोई ऐसी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, या वाकई कोई फैक्चुअल डाटा आपके पास मौजूद है, कोई है ऐसा वेरिएंट और कोविड की कोई लहर है ऐसी, और कितनी तशवीशनाक है? अच्छा, हम अफवाह तो कभी नहीं करेंगे, इसलिए कि हकीकत ये है कि जब नहीं थी JN1 के केसेस तो हमने कहा कि अभी तक डिटेक्ट नहीं हुए हैं। आज हमारी 4 सैंपल्स में से ये डिटेक्ट हुआ है, 4 बंदों में से, लेकिन ये जो लोग थे उनमें माइल्ड अलामत थी, ये ठीक हैं, ये सेहतमंद हैं, ये अपने घरों में हैं, क्योंकि वो सिवियरिटी नहीं थी कॉम्प्लिकेशन। लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है एहतियाती तदाबीर, क्योंकि ये फैल सकती है। और हमने अपनी बड़ी कोशिश की, हमने अपने पॉइंट ऑफ एंट्रीज़ को स्ट्रॉन्ग किया, हमने रैंडम सैम्पलिंग शुरू की, 2% जो पैसेंजर्स थे उनकी, सारे सिस्टम। लेकिन जब ये आ गया इंडिया में तो थ्रेट हमें आ गई कि जी, क्योंकि इंडिया से पॉपुलेशन की मूवमेंट होती है गल्फ़ में, और गल्फ़ से फिर हमारे यहाँ, तो वो एक हमें था अंदाज़ा। इसलिए हमने अपना प्रोविंशियल हेल्थ सिस्टम जो है लैब का और सर्वेलेंस का, डिटेक्शन का, वो अलर्ट पे कर दिया है। तो हम अभी भी रेड अलर्ट पे हैं, हम ट्रेस कर रहे हैं कि वो उनकी कोई स्प्रेड तो मज़ीद नहीं हुई। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, एंड गुड लक फॉर योर समिट। थैंक यू वेरी मच हमें टाइम देने के लिए जी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो तैयबा गुल हरासानी केस में जो अब लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है उस पर कुछ बात करेंगे। तैयबा गुल हमें ज्वाइन करिए स्टूडियो में, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तैयबा गुल केस उस वक्त सरफेस हुआ जब एक वीडियो उस वक्त के चेयरमैन नैब जावेद इकबाल साहब के हवाले से सोशल मीडिया पर आई, और उस वीडियो को जारी करने का इल्ज़ाम उस वक्त की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर लगाया गया, क्योंकि तैयबा गुल साहिबा ने वो वीडियोस दी थी वज़ीर आज़म पोर्टल पे अपनी दरख्वास्त के साथ कि उनको हरासा किया जा रहा है। और जो चेयरमैन नैब हैं, ज़ाहिर वो एक ताकतवर इदारे का एक ताकतवर सरबराह होता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा लेकर ये वज़ीर आज़म हाउस पहुंची थी, और फिर
ایک بہت ہی بدقسمت جو ایک سینیریو پاکستان میں اور پاکستان جیسے معاشروں میں خاتون کے لیے بن جاتا ہے جب وہ کہیں پہ بھی ہراسانی کا کیس لے کے جاتی ہے. ان کو مزید ہراساں کیا گیا، بلکہ وہاں پر ان کو حبس بے جا میں رکھا گیا طیبہ گل کے بقول. اور یہ کیس جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکا. وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے بھی انہیں بلکہ ایک اسپیشل کمیٹی بنائی گئی تھی، اس کے سامنے یہ پیش ہوئی، انہوں نے وہ سارا واقعہ بتایا، میڈیا نے بھی ان کے لیے آواز اٹھائی. لیکن یہ معاملہ کہیں نہ کہیں جیسے انڈر دا کارپیٹ دبا دیا جاتا ہے، دبا رہا. دوبارہ سے یہ معاملہ اب سامنے آیا ہے اور وہ جو پہلے کے الزامات تھے ان میں ایک الزام اور ایڈ کیا ہے طیبہ گل صاحبہ نے، اور وہی کہہ رہی ہیں کہ ان کو مبینہ طور پر جو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے جس میں نائب افسران ملوث ہیں، اور اب متصب جو ہراسانی کا ہے اس نے نوٹسز جاری کر دیے ہیں. طیبہ گل ہمارے ساتھ موجود ہیں. طیبہ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ظاہر ہے ایک بہت ہی مشکل سچویشن ہوتی ہے. بہت بار آپ جو ہیں وہ اپنی کہانی سنا چکی ہے کہ کس طریقے سے آپ وکٹمائز ہوئی سارے معاملے میں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اتنا عرصہ کیوں لگا اس کیس کو ٹیک اپ ہونے میں؟ یہ میں نے 2022 میں فوسپا میں کمپلینٹ کی تھی. اس وقت کشمالہ طارق تھی ان کی چیئرپرسن، لیکن اس وقت شاید وہ کمپرومائز ہو گئیں یا انہوں نے کچھ اس کو کیس کو دبا دیا. یہ دوبارہ سے 2 یا 3 ہیئرنگز کے بعد میری اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہونے کے بعد دوبارہ سے یہ پٹ اپ نہیں ہو سکا. ابھی جب دوبارہ سے چیئرپرسن نئی آئی ہیں فوزیہ وقار، ان کے پاس جا کے میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ میرا کیس دوبارہ سے ہیئرنگ کے لیے لگائیں، تو انہوں نے دوبارہ میرا کیس لگایا. اور یہ میرے الزامات نئے نہیں ہیں، یہ میرے الزامات شروع سے ہیں. میں نے ہر جگہ پہ کمپلینٹ فائل کی، ہر جگہ پہ میں نے بتایا، اور یہ اس وقت سے وہاں پہ فائل تھی. اب اس میں نوٹسز جاری ہوئے ہیں تمام اکیوزڈ کو، تو اس وجہ سے یہ دوبارہ سے کیس پٹ ہوا ہے. تو اب آپ نے اس میں جتنے بھی لوگ شامل تھے یہ لاہور نیب کے آفیسرز ہیں جن کے اوپر آپ کا یہ الزام ہے، یا یہ یہاں اسلام آباد؟ تنزیلہ، مجھے انہوں نے رات کے 1:30 بجے گرفتار کیا لاہور ادھر اسلام آباد سے، اور مجھے لاہور لے جایا گیا. لاہور ٹیم تھی ساری، ڈی جی نیب شہزاد سلیم کی ٹیم تھی اس وقت جو ڈی جی نیب تھے. اب تو خیر وہ نیب میں بھی نہیں رہے ہیں. تو اس وقت ان کی ساری ٹیم تھی وہیں کی، اسی لاہور جو نیب ہے ان کی پولیس تھی، اور ان کے ساتھ کوئی لیڈیز اہلکار نہیں تھی. اور نہ میری، اگر انہوں نے رات کو اریسٹ کیا تھا، اتنا کون سا میرے اوپر کرپشن کا الزام تھا؟ میں کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی، کچھ نہیں تھی. اور اس کے باوجود مجھے انہوں نے رات اتنی جلدی میں گرفتار کرنے کے باوجود یہ نہیں کیا کہ یہاں ہیڈ آفس میں ان کے پاس حوالات ہیں وہاں مجھے رکھتے، یا میری عدالت میں پیش کر کے راہداری ریمانڈ لیتے. تو ان سے ان کی مالیفائڈی سامنے آتی ہے، جو کہ آج تک میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں ثابت کر سکوں، اور یہ ہر جگہ سے بھاگتے ہیں، اسٹے لے لیتے ہیں. اچھا، اسٹے عدالتیں اسٹے دے دیتی ہیں، اور سسٹم آپ کو لگتا ہے کہ ان کو زیادہ سپورٹ کرتا ہے اور آپ کو کم سپورٹ کرتا ہے؟ تنزیلہ، کسی اور ملک میں اگر میں ہوتی اور میرا الزام ان کے اوپر ہوتا ہے اتنے سینئر اہلکاروں پہ، اتنے سینئر لوگوں پہ، تو سب سے پہلے تو ان کی سیٹوں سے ہٹایا جاتا اور ان کو اکاؤنٹیبل کیا جاتا. لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ ابھی تک جتنی ٹیم تھی شہزاد سلیم کی اور شہزاد سلیم، ابھی تک وہ لوگ اپنی اپنی سیٹوں پہ بیٹھے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں نے بارہا نیب میں کمپلینٹ فارورڈ کی کہ ان کی ڈپارٹمنٹل انکوائری بھی کی جائے، جس کا ابھی تک کوئی رزلٹ نہیں آیا. ابھی جو نئے چیئرمین آئے ہیں ان سے میں یہ کہوں گی کم از کم جن پہ میں الزام لگا رہی ہوں ان کو جب تک انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے، کیس کنکلیوڈ نہیں ہوتا، ان کو ہٹائیں اپنے عہدوں سے اور ان کے خلاف ڈپارٹمنٹل انکوائری بھی کریں. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے آپ کو ریپ کیا اس پوری ٹیم؟ جی. آپ لائر ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے بہت سارے ایویڈنسز آپ کو چاہیے ہوں گے، جو وقت اتنا سارا گزر گیا شاید آپ کے لیے بہت مشکل ہو. میں سارے ایویڈنس جو ہے وہ میں کورٹ میں سبمٹ کروا چکی ہوں اور ایویڈنس دے چکی ہوں. ایک کمیشن بنایا تھا گورنمنٹ نے، پی ڈی ایم گورنمنٹ نے، ہیومن رائٹس کمیشن، اس میں بھی میں نے ساری چیزیں ود ایویڈنس وہاں پہ سبمٹ کروائیں، اپنا بیان ریکارڈ کروایا، اور ہر چیز کا میرے پاس ثبوت ہے. اور جو آپ کا کیس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ بھی اسی ہراسانی کا کیس ہے؟ وہ کون سی دفعات کے تحت آپ نے کیا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس میں نے نہیں کیا، جو ہیومن رائٹس کمیشن بنا تھا، اور جب میں پی ایس سی میں گئی تھی تو پی ایس سی کے اگینسٹ ان لوگوں نے جا کے وہاں سے اسٹے لے لیا تھا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ اسٹے ہو بھی گیا تھا، اور وہ تب سے لے کے 2 سال 1.5 سال ہونے والا ابھی تک وہ اسٹے وہاں پہ پینڈنگ ہے، چل رہا ہے. ابھی وہ کیس فائنل ہوا ہے لیکن آرڈر کے لیے بھی 1 مہینے سے زیادہ ہونے والا، ابھی میرے آرڈرز وہاں پہ جاری نہیں ہوئے. اچھا، کیونکہ اب جاوید اقبال صاحب چیئرمین نیب نہیں رہے، لیکن ظاہر ہے جو باقی ٹیم ہے ان میں سے بہت سارے لوگ ابھی بھی نیب میں موجود ہیں. کسی نے آپ کو اپروچ کیا اس سارے عرصے میں جب تک آپ کا کیس دب گیا، حالات کی وجہ سے دب گیا، کیونکہ پاکستان میں پولیٹیکل ہیپننگ بھی بہت ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس دھارے میں ہی کچھ لوگ اگنور ہو جاتے ہیں کیسز، یا جان بوجھ کے دبایا گیا، لیکن اس بیچ میں کسی نے اپروچ کیا آپ کو؟ جی بالکل، مجھے بارہا اپروچ کیا گیا. مجھے اسپوکس پرسن نیب تھے نوازش،
انہوں نے اپروچ کیا میرے ہسبینڈ کو, ہمارے ہوم ٹاؤن گئے وہاں جا کے ملتے رہے ان سے. چیئرمین یہ نیب کب نے اپروچ کیا انہوں نے؟ یہ انہوں نے کیا تھا 2022 میں 23 میں. اچھا, وہاں پہ جا کے ملتے رہے, اس کے بھی ہمارے پاس ایویڈنس ہیں. چیئرمین کے جانے کے بعد بھی ملتے؟ چیئرمین کے ہوتے ہوئے. چیئرمین جانے کے بعد کسی نے نہیں کو رابطہ کیا؟ جانے کے بعد چیئرمین نیب نے بارہا کوشش کی کسی طریقے سے, لیکن میں صلح والی بات پہ تو آنا نہیں چاہتی. میں نے ان سے یہ ضرور کہا کہ اگر آپ سامنے آئیں, جیسے میڈیا پہ مجھے بدنام کیا گیا کہ کرپٹ ہے, کیسز ہیں, یہ سب ہے, تو آ کے میڈیا پہ میرے سے معافی مانگ لیں تو میں ان کو معاف کر سکتی ہوں. جس پہ وہ کہتے ہیں جی ہمارا فیوچر ختم ہو جائے گا, کریئر ختم ہو جائے گا. تو فیوچر اور کریئر صرف ان کا ہے, یہاں پہ کسی عورت کا, اگر کوئی لائر ہے, کوئی لڑکی ہے تو اس کا کریئر نہیں ہے. آپ نے, کیونکہ ظاہر ہے اتنا بڑا سکوپ آپ کے کیس کا بن گیا, اس میں اتنے سارے کردار آ گئے. اس وقت کے پرائم منسٹر ہاؤس کی بات ہے, اس وقت کے پرائم منسٹر کی بات, اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری کی بات ہے, جو اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح کے حالات سے دو چار ہیں. ان کو بھی آپ شامل تفتیش کروائیں گی محتسب کے اس کیس میں؟ کیونکہ آپ نے الزام لگایا تھا کہ آپ کو حبس بے جا میں رکھا گیا. کتنے دن حبس بے جا میں رکھا گیا آپ کو؟ مجھے 1.5 ماہ وہاں پہ رکھا گیا تھا. اور میری کیا کہہ کے رکھا انہوں نے اس وقت اس لیے یہ کہہ کے رکھا کہ حالات بہت خراب ہیں, آپ اگر باہر رہتی ہیں تو آپ کی اور آپ کے ہسبینڈ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے, تو اس کے لیے آپ کو یہاں سیف رکھا جائے گا کیونکہ انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو رہی ہے آپ کے کیس کی. خیر, یہ کون کہتا تھا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے؟ اس میں اعظم خان نے بھی کہا اور عمران خان نے بھی کہا, اور میرے سامنے بیٹھ کے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مجھے انصاف کی یقین دہانی بھی کروائی اور کہا کہ انویسٹیگیشن سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ کے لیے خطرہ ہے باہر, کیونکہ نام بہت بڑے بڑے ہیں, آپ کو کہیں سے بھی کچھ تھریٹس ہیں اور یہ ہے وہ ہے. لیکن یہ ہے کہ آج تک اس میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی اس کی آپ کی فیملی نے انویسٹیگیشن میں. آپ کو ڈھونڈا نہیں جب آپ اتنے دنوں کے لیے وہاں پہ تھی, یا ان سے رابطے میں تھی؟ رابطہ کروایا جاتا تھا, مطلب 1-2 دن کے بعد رابطہ کروایا جاتا تھا, بتایا نہیں جاتا تھا کدھر ہیں, کہتے تھے کہ کوئی ضروری کام سے ہم سائٹ پہ ہیں تو ہم آ جائیں گے, مطلب بتانے دیا نہیں جاتا تھا. ہسبینڈ میرے ساتھ تھے تو وہاں پہ رہے, اس چیز کے بھی میرے پاس سارے پروف ہیں, اور انہوں نے کوشش کی ہوگی ضرور ساری چیزیں وہاں سے ڈیلیٹ کرنے کی جو ریکارڈ وہاں پہ رہی اور جو بھی تھا. لیکن یہ ہے کہ اس وقت سے لے کے اب تک میں نے ساری چیزیں رکھی کیونکہ میں نے ان کے خلاف لڑنا تھا. مجھے پتا تھا کہ جو مطلب تب جو کیس میرے ساتھ کہتے رہے کہ ہم انویسٹیگیشن کرتے ہیں, نہیں کی, اور آج تک وہ مدینہ کی ریاست بھی انہوں نے وہ ختم ہو گئی, اور اس مدینہ کی ریاست میں مجھے تو انصاف نہیں ملا. وہاں بھی آپ کے ساتھ کسی نے بدتمیزی کی وزیر اعظم؟ بدتمیزی ایسا سچ نہیں کی, لیکن زبردستی اعظم خان نے ہم سے ایفیڈیوٹ سائن کروایا تھا گن پوائنٹ پہ. کس چیز کا؟ جب ہم نے کہا کہ ہم نے جانا ہے, ہم نے شور کیا کہ اس طرح سے ہم اتنے عرصے سے ہم رہ رہے ہیں تو کوئی ہم سے انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی ہے, کوئی آپ نے اس میں پروگریس نہیں ہوئی, تو انہوں نے ایک بلینک ایفیڈیوٹ سائن کروایا تھا کہ آپ جا سکتی ہیں یہ سائن کرنے کے بعد. اور گن پوائنٹ پہ کرایا؟ جی. پرنسپل سیکرٹری تھے اور ان کے ہاتھ میں گن تھی؟ ان کے ساتھ جو بندے تھے ان کے ہاتھ میں گن تھی. اب آپ کیا سوچتی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ہمارے ہاں ایک, میں ابھی جب آپ آنی تھی یہاں پہ, اس سے پہلے میں کچھ پرانے بیانات دیکھ رہی تھی, تو رانا ثناء اللہ صاحب ایک شو میں یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے یہ سارا کچھ ریکارڈ کیا ہے. کس نے کہا؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک شو میں کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے انہوں نے, پرانی شاید 1.5 سال یا 2-3 سال پرانی بات ہے جب یہ آیا تھا, سرفیس ہوا تھا. تو اب کیا صورتحال ہے؟ کچھ سیاسی جماعتیں بھی آپ کو اپروچ کرتی ہیں؟ ظاہر ہے جو آپ الزامات لگا رہی ہیں, بہت سارے لوگوں نے چیئرمین نیب کے ساتھ اپنا پوائنٹ بھی سیٹل کرنا ہوگا, اسکور بھی سیٹل کرنا ہوگا. کوئی ایسی اپروچ کوئی آپ کو کرتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں یا آپ آگے بڑھیں یا کچھ اس طرح کی بات؟ تنزیلہ, اگر کسی نے اپنا پوائنٹ سکور کرنا سیٹل کرنا ہے ان کے ساتھ, تو میرا خیال ہے مرد بن کے خود آگے کرنا چاہیے. میں ایک عورت ہو کے اگر لڑی ہوں تو میں اکیلی لڑی ہوں, اور کسی پارٹی کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں, نہ میں ملی ہوں آج تک. ہاں, پی ڈی ایم نے اتنی مہربانی کی کہ میرا نام ہر جگہ پہ یوز کرتے رہے, پریس کانفرنسز میں, جلسوں میں, اور ایک ہیومن رائٹس کمیشن بنا دیا, اس پہ بھی جا کے لاہور میں پی ٹی آئی نے بھی اسٹے لے لیا اور نیب والوں نے بھی اسٹے لے لیا. تو لیکن مجھے تو آج تک ان کی حکومت میں بھی انصاف نہیں ملا. اگر انہوں نے ایسی کوئی بات کی تھی تو پتہ نہیں کیوں کی تھی رانا ثناء اللہ نے. اگر ایسا تھا, ان کو لگ رہا تھا کہ کیس جھوٹ ہے, تو ان کو کمیشن نہیں بنانا چاہیے تھا, اور بار بار یہ کمیشن سے پہلے کا بیان ہے, پرانا ہے. بالکل, میں ڈیٹ دیکھ کے ویسے کنفرم بھی کر دیتی ہوں. لیکن تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں وقت دیا, اور یہ لڑائی ظاہری بات ہے بہت مشکل ہے, آپ کو اپنے بہت سارے الزامات ثابت کرنے ہیں, اور نیب کے جن لوگوں کا ذکر ہے ان کے لیے بھی ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے, اگر وہ اپنی بات کہنا چاہیں اور کانٹرڈکٹ کرنا چاہیں ان تمام فیکٹ سے جو طیبہ گل سامنے رکھ رہی ہیں. کیونکہ ظاہر ہے جو یہ فیکٹس بیان کر رہی ہیں یہ انہوں نے پی ایس سی میں بھی رکھے تھے, عدالتوں میں بھی لے کے جا رہی ہیں, اور ان کے پاس ثبوت بھی ہیں. تو ہم چاہتے تھے کہ اس کیس کی کچھ اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں. آج کے لیے اتنا, انشاءاللہ اپنا دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.